नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 161 तक कल हम लोग पढ़ चुके थे। आयत नंबर 162 छठा पारा सूरह निसा, आयत नंबर 162 सुबह से। बाकी तमाम लोगों के माइक ऑफ कर दीजिए सभी। लाकिन रासिखूना फिल इल्मी मिनहुम वल मुमिनूना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वल मुक़ीमीना अस्सलाता वल मुअतूना अज़्ज़काता वल मुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि उलाइका सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा। लेकिन वो लोग जो इल्म में रासिख होते हैं इनमें से, और ईमान रखने वाले जो ईमान रखते हैं उस चीज पर जो नाजिल किया गया आपकी तरफ और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, और नमाज कायम करने वाले और ज़कात अदा करने वाले और ईमान रखने वाले अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, यही वो लोग हैं कि जिन्हें हम देंगे जल्दी ही अजर अजीम। इस आयत को समझने के लिए हमें पिछली आयत का एक मर्तबा हमें नजर डालना पड़ेगी हमें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जहन बनाना पड़ेगा हमें। तो आपके सामने बात चल ये रही थी कि अहले किताब के ताल्लुक से, कि अहले किताब अगरचे क्या थे, किताब वाले थे। ठीक है, अहले किताब का मीनिंग क्या होता है, किताब वाले। अहले किताब अगरचे किताब वाले थे, अगरचे तौरात और इंजील के पढ़ने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर जो खराबियां पाई जाती थी, अल्लाह ताला ने उसका एक एक करके जिक्र किया। वो तमाम खराबियां हमारे सामने आई थी ना, उनका सूद खाना और उनका जुल्म करना और लोगों का माल बातिल तरीके से खाना, और इसके अलावा उनकी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई थी। तो अब कहा यह जा रहा है कि आज हम भी क्या हैं, किताब वाले हैं। आज हम अहले कुरान हैं, कुरान वाले हैं, लेकिन कुरान वाले होने के बावजूद भी हमारे अंदर आज बहुत सारी खराबियां पाई जाती हैं, बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं, बहुत सारे अयूब पाए जाते हैं। तो अब जरूरत किस बात की है, जरूरत इस बात की है कि अर्रासिखूना फिल इल्म वल मुमिनून, ठीक, और बहुत सारी सिफात जो हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हमें अपने अंदर कुछ सिफात पैदा करना होगी। अगर वाकई हम अहले कुरान बनना चाहते हैं, अगर वाकई हम कुरान वाले और किताब वाले बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। आयत नंबर 162 में बताया जाएगा, ये बात हमारे सामने आएगी कि हमें अपने अंदर कौन सी सिफात पैदा करना है, कौन सी खूबियां पैदा करना है, कौन सा औसाफ पैदा करना है, किन चीजों से अपने आप को हमें मुज़य्यन और आरास्ता करना है। तो सबसे पहले जिस सिफत का जिक्र किया जा रहा है वो है अर्रासिखूना फिल इल्म। यानी कौन लोग बच सकते हैं इन खराबियों से, वो जो अर्रासिखूना फिल इल्म, जो इल्म में रासिख हों। अब रासिखूना फिल इल्म क्या होता है, इस पर हम थोड़ा रुक कर गौर फिक्र कर लेते हैं। रासिखून, रा सीन खा, इसका रूट वर्ड है। रासिख होना किससे कहते हैं, किसी भी चीज का मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना, पुख्ता होना, रासिख कहलाता है। ठीक है, कोई चीज, किसी चीज का जम जाना, जड़ पकड़ लेना किसी चीज का, रासिख कहलाता है। ठीक है, तो अर्रासिखूना फिल इल्म, इल्म में मजबूत हो जाना, इल्म बहुत पुख्ता हो जाना, इल्म की जड़ें अंदर तक गहरी हो जाना, ना गहराई के साथ इल्म हासिल करना, ये अर्रासिखूना फिल इल्म में आता है। तो देखिए, इल्म के ताल्लुक से ये बात है कि इल्म हम सिर्फ इतना हासिल ना करें कि ऊपर ऊपर से इल्म हासिल कर लें,
یا ایک دیکھیے علم ایک تو یہ ہے کہ انسان ایسے ہی الٹا سیدھا چلتا پھرتا اور سرسری طور پر علم حاصل کر لے، ہے نا، ایک علم تو یہ ہوتا ہے ادھر ادھر سے کچھ کتابیں پڑھ لیں، کچھ علم حاصل کر لیا. اور ایک کون سا علم ہوتا ہے؟ ایک علم یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ دل کی گہرائی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ علم حاصل کیا جائے، پورے انتظام و انصرام، پورے اہتمام کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ، اور تمام جتنی چیزیں ضروری ہیں علم حاصل کرنے کے لیے ان تمام ذرائع اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے علم حاصل کرنا. فرق ہے نا دونوں میں. دنیا میں اس طرح کے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کے پاس کیا ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس تھوڑا بہت علم ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کا. کسی کے پاس سنا سنایا علم ہوتا ہے نا، کسی کے پاس ایسی الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں. اور ایک کون لوگ ہوتے ہیں، ایک راسخون فی العلم ہوتے ہیں، یعنی علم میں راسخ لوگ ہوتے ہیں. تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو ہمیں جو علم حاصل کرنا ہے وہ علم حاصل نہیں کرنا ہے کہ بس ہم سرسری علم حاصل کر لیں، اوپر سے حاصل کر لیں، تھوڑا بہت حاصل کر لیں، کہیں سے کچھ حاصل کر لیں، کہیں سے کچھ حاصل کر لیں. نہیں، علم کی تمام جو شرائط ہیں، تمام ضروری ہیں علم کے لیے، ان تمام چیزوں کا حاصل کرنا یہ علم میں. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. ایک علم تو کیا ہوتا ہے کہ اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے پیسہ کمایا جائے، پیسہ حاصل کیا جائے، کاروبار ہو، جاب لگ جائے، ہے نا، اس طرح اس لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. اور ایک علم کس لیے حاصل کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے حاصل کیا جاتا ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمارے معلومات میں اضافہ ہو. اور علم حاصل کرنے کا جو مقصد ہو وہ کیا ہو کہ اپنے اندر کچھ اچھی صفات پیدا کرنا، اپنے اندر سے خرابیوں کو دور کرنا، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا، نا، ایک اچھی شخصیت سامنے آنا، ایک پرسنالٹی سامنے آنا. الگ الگ لوگوں کے مقاصد ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے. تو یہاں پر جس علم کا ذکر چل رہا ہے وہ العلم کا ذکر چل رہا ہے. اور العلم آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں العلم کسے کہا گیا ہے. جب الف لام کسی چیز کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، معرفہ بن جاتا ہے نکرہ سے. العلم خاص علم. اور خاص علم سے مراد کون سا علم ہے؟ دین کا علم، ٹھیک ہے، دین کا علم. تو لیکن الراسخون فی العلم منہم، دین کے علم میں راسخ ہو جانا، مضبوط ہو جانا، یہ صفت ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب دین کا علم حاصل کریں. ہمارے سامنے اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ اگر ہم سب اپنا جائزہ لیں تو آج ہم دنیا کے علوم حاصل کرنے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت محنت کرتے ہیں، بہت جافشانی کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے، اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہماری زندگی کے 30-35 سال، بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم شاید بہت علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، بہت ڈگریاں حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. زندگی کا اکثر حصہ، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہماری آدھی زندگی تو انہی علوم کو حاصل کرنے میں نکل جاتی ہے. اگر ہم سب سچائی کے ساتھ اگر ہم سب اپنا جائزہ لیں اور اپنے معاشرے کا اور اپنے گھروں کا جائزہ لیں، تو چاہے وہ ہمارے بچے ہوں یا گھر کے اور لوگ ہوں، تو ان کا جو اکثر ٹائم جو جا رہا ہے وہ کس میں جا رہا ہے؟ دنیا کے تمام علوم حاصل کیے جا رہے ہیں. اور اگر سچائی کے ساتھ واقعی جائزہ لیں اگر ہم اپنا، تو شاید دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نہ تو ہمارے پاس وقت، بچوں کے پاس وقت ہوتا ہے. اتنا ان کے پاس پریشر ہوتا ہے دنیا کے علوم کا کہ اتنا
زیادہ ان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے کہ وہ اس سے ان کو فرصت ہی نہیں مل پاتی ہے کہ وہ کچھ اور علم حاصل کر سکیں، بلکہ دین کا کچھ علم حاصل کر سکیں۔ تھوڑا بہت ٹائم اگر نکال لیا نہ مولانا سے پڑھنے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے نہ آدھا گھنٹہ نکال لیا تو نکال لیا، ورنہ اکثر جو ٹائم جا رہا ہے ہمارا دنیا کے علوم حاصل کرنے میں گزر جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ بات کی جا رہی ہے العلم کی، خاص علم کی، اور خاص علم سے مراد یہاں پر دین کا علم مراد ہے کہ ہم دین کے علم میں کیا ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ دیکھیے اگر یہ بات کہی جائے کہ گمراہی کی وجہ، بھٹکنے کی ہماری جو وجہ ہے اصل وہ کیا ہے کہ آج ہمیں خود ہی اپنے دین کی نالج نہیں ہے، آج ہمیں خود ہی اپنے دین کے بارے میں نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو کیا دین کی تعلیم دیں گے، ہم دوسروں تک کیا دین پہنچائیں گے جبکہ ہم خود ہی اپنے دین کے بارے میں نہ جانتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے دین کا علم حاصل کریں۔ اب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن کن علوم کا سہارا لینا ہوگا؟ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ٹاپ پر جس چیز کو رکھنا ہے نا، فرسٹ نمبر پر جو علم رکھنا ہے وہ کون سا علم ہے؟ قرآن کا علم۔ قرآن کو بھی قرآن میں العلم کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کے علم کو بھی قرآن میں العلم کہا گیا۔ قرآن کریم میں کئی بار یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے، آپ کے پاس العلم آ چکا ہے نا، یہ بات قرآن کریم میں کئی مرتبہ کہی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرنا، اور قرآن کا علم حاصل کرنے میں کیا ہے کہ ایسے ہی علم حاصل نہیں کر لینا کہ بس ہم صرف اس کے الفاظ کو پڑھ لیں، یہ علم میں رسوخ نہیں ہے، یہ نا، یہ علم میں مضبوطی نہیں ہے کہ صرف الفاظ کا سیکھ لینا، صرف اصول اور گرامر سیکھ لینا، صرف قواعد اور ضابطے سیکھ لینا، صرف تجویز سیکھ لینا نا۔ اگرچہ یہ چیز ایک ضروری چیز ہے، لیکن یہ سب کیا ہے، علم کے شاخے کہہ لیجئے ہے نا، علم کی بہت ساری شاخیں ہیں، تو یہ سب شاخیں ہیں۔ تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کون کون سے علم حاصل کرنا ہوں گے؟ پہلے نمبر پر قرآن کا علم، اور قرآن کے علم میں تمام طرح کا علم ہے کہ قرآن کی تجوید بھی سیکھنا، یعنی اس کے الفاظ، اس کے پروننسیشن، اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی اور تلاوت ہے نا، اور پھر کیا اس کے آگے تدبر، تفہیم ہے نا، غور و فکر کرنا قرآن کریم پر، سمجھنا اسے، اور پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں قرآن کے علم کے تعلق سے، قرآن کی تفسیر سیکھنا، ترجمہ سیکھنا، تشریح سیکھنا، قرآن کی گہرائی میں اترنا، قرآن کریم کی حکمتوں کو جاننا، تو بہت سارے قرآن کے تعلق سے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کا ہی علم حاصل کرنے کے لیے یا قرآن کریم ہی کو سمجھنے کے لیے حدیث کا علم حاصل کرنا، یہ بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ حدیث سے قرآن کی تشریح ہے، حدیث کے ذریعے قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو حدیث کا علم حاصل کرنا، صحیح علم حاصل کرنا، صحیح کتابوں سے، صحیح سورس سے، صحیح ذرائع اور وسائل سے حدیث کا علم حاصل کرنا پوری احتیاط کے ساتھ، معتبر کتابوں سے، معتبر انسانوں سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا۔ قرآن و حدیث کا علم جو ہے یہ دین کی اساس اور بنیاد ہے، بس سمجھ میں آ رہی ہے، دین کی بیسک جس کو کہنا چاہیے کہ دین جو کا علم جس چیز پر رکا ہوا ہے، بلکہ آپ ایسے سمجھ جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے تو اس کی دو اس کی کیا ہوتی ہیں، تنے ہوتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی سمجھ لیجیے ہے نا کہ یہ دین اسلامی کھجور کا درخت ہے، اس کی دو تنے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ قرآن و حدیث ہے نا، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہماری بیس ہے، یہ ہماری بیسک ہے نا، یہ ہمارا دین کے علوم کا سرچشمہ کہہ لیجئے، منبع کہہ لیجئے، علم کے سوتے جو پھوٹے ہیں وہ قرآن و حدیث کے ذریعے پھوٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن و حدیث کا مضبوطی کے ساتھ علم حاصل کرنا، گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرنا، پھر وہی بات کہوں گی میں کہ سرسری علم حاصل نہیں کرنا ہے، ایسے ہی نہیں بس کبھی تھوڑا سا کر لیا، تھوڑا سا نہیں کرا، کبھی کر لیا کبھی نہیں کرا ہے نا، یا کچھ یا کسی سے کر لیا ہے نا کچھ تھوڑا بہت، یہ نہیں۔ الراسخون فی العلم، پوری دل کی آمادگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، پوری
کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو پورے طریقے سے لگا دینا، اپنے آپ کو تھکا دینا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، پورے سنجیدگی کے ساتھ، جیسے کہنا چاہیے نا کہ پورے سنجیدگی کے ساتھ اس علم کا حاصل کرنا. جیسے آپ لوگ یہ جو قرآن کریم کی کلاسز لے رہی ہیں یا حدیث کی کلاس لے رہی ہیں، تو اس میں جو آپ کو جو اپنا طریقہ رکھنا ہے وہ یہ نہیں رکھنا ہے کہ کسی دن آپ نے کلاس لے لی، کسی دن کلاس نہیں لی، کبھی دل چاہا تو لے لی، نہیں دل چاہا تو نہیں لی، جس دن آسانی ہو تو اس دن تو لے لی، لیکن جس دن کیا ہو بڑی پریشانی اس دن چھوڑ دی نا. یہ اس طریقے سے علم میں مضبوطی نہیں آتی ہے. اگر واقعی آپ چاہتی ہیں کہ آپ علم میں راسخ ہو جائیں، اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ آپ کے پاس بھی دین کا مضبوط علم آ جائے، تو آپ کو پوری سنجیدگی کے ساتھ پورے طریقے سے اپنے آپ کو لگا کر اس علم کو حاصل کرنا ہوگا. ہر حال میں مطلب آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، بس میری کلاس مس نہ ہو جائے، میری کلاس نہ نکل جائے، میری کوئی آیت نہ چھوٹ جائے، میری کوئی حدیث نہ چھوٹ جائے. اس چیز کو اپنے اندر آپ کو جب بٹھائیں گے نا، پورے مضبوط ہو جائیں گی، پختہ ہو جائیں گی نا اس علم کے تعلق سے، تو پھر تبھی آپ کچھ علم حاصل کر سکتی ہیں، ہے نا، تبھی آپ علم حاصل کر سکتی ہیں. تو آپ کو سنجیدہ ہونا ہوگا اس کے لیے، لگانا ہوگا آپ کو، اپنا آپ کو تھکانا ہوگا، آپ کو بہت محنت کرنا ہوگا. اور اس میں یہ چیز بھی ہے کہ دیکھیے، چاہے میں آپ کے سامنے کتنا ہی بول دوں، کتنا پڑھ دوں، کتنی محنت کر لوں میں، لیکن جب تک آپ لوگ خود سے محنت نہیں کریں گے، آپ لوگ خود سے اپنے آپ کو نہیں لگائیں گے، آپ لوگ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ خود محنت کریں گے، خود بھی آپ اس کو پڑھ کر آئیں، ترجمہ پڑھ کر آئیں، الفاظ معنی یاد کر کے آئیں، اس کی تشریح پڑھ کر آئیں، اور پھر یہاں پر بیٹھ کر غور و فکر کریں، پھر سوال و جواب کریں، جو کچھ آپ کے سامنے بولا جائے آپ اس کے مین پوائنٹ تیار کریں، لکھیں رجسٹر پر. جتنے زیادہ آپ محنت کریں گے اتنا ہی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اور اگر آپ ایسے سرسری طور پر بس آپ صرف اس کلاس کو سن لیں گے، چلتے پھرتے کام کرتے اٹھتے بیٹھتے، ہے نا، تو شاید اتنا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. تو اگر آپ علم کی مضبوطی چاہتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو تھکائیے، اپنے آپ کو لگائیے پورے شعور کے ساتھ، ہے نا، پورے طریقے سے اپنے آپ کو فوکس کر کے، ہے نا، آپ کو کیا کرنا ہوگا، یہ علم حاصل کرنا ہوگا. اور کوئی بھی علم، یہ علم یا کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی علم میں مضبوط ہونے کے لیے انسان کو پورے دل جمعی کی ضرورت ہوتی ہے، پورے دل کی آمادگی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن الراسخون فی العلم، علم میں ہمیں کیا ہونا ہے، راسخ ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے، اپنے علم کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. دیکھیے، اصل میں ہم لوگوں کے بہکاوے میں کیوں آ جاتے ہیں کہ ہم سے اگر کسی نے کوئی بات کہی اور ہم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک لگ رہی ہے، یا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم سے کسی نے کوئی بات کی اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں سامنے والا انسان یہ بات صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے نا، دل میں کیا عجیب و غریب قسم کے خیالات آنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم علم میں راسخ نہیں ہیں. اگر واقعی ہم علم میں راسخ ہوتے، واقعی اگر ہم علم میں مضبوط ہوتے، تو ہماری یہ کیفیت نہیں ہوتی، کنفیوژن کا شکار نہ ہوتے، ہم پریشان نہ ہوتے. ہم لوگوں کے سامنے کھل کر دین کی بات کیوں نہیں کر پاتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے بول کیوں نہیں پاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک چور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم علم میں راسخ اور مضبوط نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی جو کمی ہے ہماری وہ کیا ہے کہ ہماری علم کی کمی کہہ لیجئے، کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یا تو ہم لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، لوگوں کے باتوں میں آ جاتے ہیں، ہے نا، یا پھر ہم لوگوں کے سامنے بات اچھے طریقے سے رکھ نہیں پاتے ہیں، بات کر نہیں پاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے نا، کمی یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، علم کی مضبوطی نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے علم کو مضبوط کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اچھی طریقے سے ہم لوگ کیا کریں، علم حاصل کریں، قرآن کریم کی تفاسیر کا مطالعہ کیا کریں، نا، تفسیروں کا مطالعہ کریں، احادیث کی صحیح کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے علم کو بڑھائیں. علم کی اہمیت کے تعلق سے تو آپ سب جانتی ہی ہیں نا کہ جب پہلی وحی کا آغاز ہوا تھا تو لفظ اقرا سے ہوا تھا. قرآن کریم کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ پہلی ہی وحی میں نا اقرا کا ریپیٹیشن، اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. پہلی ہی وحی میں علم بالقلم، نا، قلم کا نام لینا، قلم کا تذکرہ کرنا پہلی ہی وحی میں، اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے نا کہ آدم علیہ السلام کی عظمت جو فرشتوں سے بڑھ گئی، جس وجہ سے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا آدم کو، وجہ کیا تھی کہ آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے تھے اور آدم نے ان تمام ناموں کو پیش کر دیا تھا نا، اور فرشتے پیش نہیں کر سکے تھے.
तो फरिश्तों से कहा था कि सजदा करो आदम को, आदम की अजमत को बजा लाओ, मान लो, तस्लीम कर लो ना। तो इंसानियत के अंदर जो अजमत पैदा होती है, जो बड़ाई पैदा होती है, उसकी वजह क्या है? इल्म की वजह है। इल्म की वजह से इंसान आगे बढ़ जाता है, इल्म की वजह से इंसान तरक्की कर लेता है ना। इल्म इंसान को रफतों पर पहुंचाता है, बुलंदियों पर पहुंचाता है, ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, क्योंकि इल्म क्या है? आसमान से आया है, बुलंदी से आया है, और बुलंदी ही की तरफ लेकर जाता है। तो क्या है कि इल्म में रासिख होने की जरूरत है। कुरान करीम में बहुत ही ज्यादा इल्म की अहमियत पर रोशनी डाली गई है, और अहादीस में भी बहुत ज्यादा हमें इल्म की अहमियत और फजीलत का अंदाजा होता है। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं वो तमाम अहादीस से, है ना, कि इल्म का हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। इल्म हासिल करो, ख्वाह गोद से गोर तक इल्म हासिल करो, है ना। इल्म हासिल करो, ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़ जाए। इन तमाम चीजों से हमें इल्म की अहमियत का अंदाजा होता है। तो ठीक है, फिर सबसे पहले हमें क्या करना होगा? कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना होगा, क्योंकि कुरान और हदीस हमारी शरीयत है। कुरान और हदीस की इल्म के बगैर हम चाहे कितनी ही किताबें पढ़ लें, हमारा इल्म अधूरा ही रहेगा, हमारा इल्म नाकिस ही रहेगा, हमारा इल्म नामुकम्मल रहेगा। इस बात को अपने गिरह से बांध लीजिए, है ना, कि कुरान और हदीस के इल्म के बगैर दुनिया के हम चाहे सारे उलूम हासिल कर लें, लेकिन कुरान और हदीस का इल्म हासिल ना करें तो हमारा इल्म अधूरा है, नाकिस है, इनकम्प्लीट है, मुकम्मल है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? कुरान और हदीस का इल्म, ये एक बुनियादी इल्म है, ये एक जरूरी इल्म है, कंपलसरी है। और ये क्या है? हमारी बेस, बुनियाद है हमारी, ये कुरान और हदीस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस इल्म को हासिल करना है। फिर इस इल्म को हासिल करने के लिए, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के लिए हमें बहुत सारी फुरुआत, यानी बहुत सारी जो इसकी शाखें हैं ना, जो ब्रांचेस हैं, उन चीजों को भी हासिल करना होगा। जैसे मैंने आपके सामने कहा भी कि हमें कुरान करीम की तिलावत को भी सही करना है, अपनी तजवीद को भी सही करना है, हमें इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका तलफ्फुज भी सही करना है। और इसके लिए जितने भी उलूम की जरूरत पड़े, हमें उन तमाम उलूम का सहारा लेना है। जैसे कुरान की ग्रामर सीखना ना, इससे बहुत फायदा होगा हमें कुरान करीम को समझने में। अरबिक ग्रामर सीखना ना, अरबी जबान सीखना, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है, ये इस इल्म को भी हासिल करें। और बहुत सारे उलूम हैं जिनका हमें क्या करना, कुरान करीम को सीखने के लिए सीरत का सीखना भी इंतहाई जरूरी है ना। सीरत रसूल के बगैर भी शायद हम कुरान को या हदीस को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो सीरत भी सीखें, और सीरत तारीख भी हमें सीखना होगी इसके लिए, है ना। अरबों की तारीख सीखना, अल्लाह के रसूल के आने से पहले क्या हालात थे, अल्लाह के रसूल के जाने के बाद क्या हालात थे, इन तमाम उलूम का हासिल करना, जिसको हम खिलाफत राशिदा भी कह सकते हैं, तारीख इस्लाम भी कह सकते हैं ना। इन तमाम उलूम का भी हासिल करना, ये तमाम उलूम इंतहाई जरूरी हैं। हम इन तमाम उलूम में बहुत पीछे हैं। अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, सहाबा और सहाबियात के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए ना, रावियों के बारे में, मुहद्दिसीन के बारे में, मुफस्सिरीन के बारे में, है ना। ये तमाम इल्म के दायरा बहुत वसी है ना। इल्म तो इतने हैं कि जिंदगी भर भी अगर हम इल्म हासिल कर लेंगे तो शायद हमारा इल्म क्या होगा? अधूरा ही रहेगा, नाक़िस ही रहेगा, मुकम्मल इल्म हो ही नहीं सकता। कभी भी इंसान किसी भी स्टेज पे पहुंचकर ये नहीं कह सकता कि आज मेरा इल्म मुकम्मल हो गया, आज मैंने मुकम्मल इल्म हासिल कर लिया। इतना ज्यादा उलूम है दुनिया में, है ना, कि इंसान इल्म हासिल करते करते मर जाएगा लेकिन इल्म पूरा नहीं हो सकता। कुरान करीम में कहा गया है ना कि अगर दुनिया के सारे दरख्त अगर कलम बन जाएं, और अगर जितने समंदर हैं सब स्याही यानी रोशनाई बन जाएं, तब भी अल्लाह के कलिमात मुकम्मल नहीं हो सकते, अल्लाह की बातें मुकम्मल नहीं हो सकती। इतने कलिमात, इतनी बातें हैं अल्लाह ताला की, इतने चीजें हैं कि मुकम्मल नहीं हो सकती। बहरहाल हमारी कोशिश होना चाहिए कि वाकई अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बात में मजबूती आ जाए, हमारी बातों में असर पैदा हो, हमारे पास एक दलील होना चाहिए, एक मजबूत दलील, है ना, तो उसके लिए हमें इल्म में रासिख होना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर से जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, शुक्र शुबहात दूर हो जाए, हम लोगों से अच्छी तरीके से बात कर सकें, यानी मजबूती के साथ पूरी बात कर सकें, और लोगों के सामने बात तोड़ते करते हुए डर ना लगे, पता नहीं कि लोग क्या सवाल कर ले, है ना। ये तमाम चीजें हमारे सामने आती है ना। तो इन तमाम चीजों को दूर करने के लिए हमें इल्म में रासिख होना होगा, हमें अपने इल्म को मजबूत करना होगा,
اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں دعا سکھائی ہے نا، وقل رب زدنی علما، دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم کو بڑھا دے۔ کسی چیز کے اضافے کی دعا نہیں کی گئی ہے قرآن کریم میں، لیکن علم کے اضافے کی دعا سکھائی گئی کہ علم کے اضافے کی دعا کیا کرو، علم کو بڑھانے کی دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے وہ ذرائع دے، وہ وسائل دے، وہ سورس دے جس کے ذریعے میرا علم بڑھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے بھی دعا سکھائی ہے نا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، مجھے وہ علم عطا فرما کہ جس سے مجھے فائدہ پہنچے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ اللہ کے رسول نے پناہ بھی چاہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ تعالیٰ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو فائدے مند نہ ہو۔ ایسے علم بیکار ہے دنیا میں، ہم اس طرح کے بہت سارے علم حاصل کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے علوم سے پناہ چاہیں ہم کہ جس سے کوئی فائدہ ہی نہ ہو، جو زندگی میں کبھی کام ہی نہ آئے، وہ علم حاصل کریں جو ہمارے بھی کام آئے، جس سے ہمیں بھی نفع پہنچے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچے۔ تو ہم سب کو بہت سنجیدگی کے ساتھ رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سا علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں، کون سا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کس علم کے لیے ہم اپنا آپ کو تھکا رہے ہیں اور کس علم کے لیے ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، اور ہم سب کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد دوسری صفت جو ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ والمؤمنون، اور ایمان رکھنے والے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان رکھنا اس چیز پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ آپ کے سامنے اس سے پہلے جو بات آئی تھی نا، وہ یہ آئی تھی کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے نا، اور ان کی تمام خرابیوں کا ذکر کیا گیا۔ تو کہا کہ خرابیاں کو اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے عیوب اپنے کمیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو علم حاصل کیجیے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ ایمان ایک لازمی شرط ہے نا، یعنی ایمان جو ہے، ایمان کے بغیر تو آپ سب جانتی ہیں نا کہ کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ ایمان ایک لازمی چیز ہے، کمپلسری چیز ہے، ایمان ایک شرط ہے، ایمان کے بغیر کچھ قبول نہیں ہونے والا۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہم اپنے اندر پیدا کریں وہ کیا ہے؟ والمؤمنون، ایمان والے بنے ہم، ٹھیک ہے، ایمان لے کر آئیں۔ والمؤمنون، اور ایمان والے، تو ہمیں اپنے اندر سے جو ہمارے اندر جو کمیاں آ جاتی ہیں، جو خرابیاں آ جاتی ہیں، اسے دور کرنے کے لیے ایک تو آپ کے سامنے آیا کہ علم حاصل کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہے۔ دیکھیے، ایمان ایک ایسی صفت ہے جسے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ ایمان بھی ایک ایسی چیز ہے جو گھٹتی بھی ہے، بڑھتی بھی ہے، ایمان کی بار بار تجدید بھی کرنا پڑتی ہے، ایمان کو بار بار زندہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایمان کبھی کبھی ختم ہو جاتا ہے نا، کبھی زندہ ہو جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، ان تمام کیفیتوں سے انسان گزرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ایک تو یہ کہ بیدار کریں، جگائیں، دل میں جگہ دیں، اور ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں، ایمان کو انکریز کرنے کی کوشش کریں، ایمان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں نا۔ ایمان کے تعلق سے یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو ایمان آپ سب جانتے ہی ہیں نا کہ ایمان کس سے کہتے ہیں؟ دل کا یقین، دل کے یقین کے ساتھ نا۔ کس چیز پر یقین ہونا؟ ایمان کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے کئی بار آ چکی ہے، اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کے رسولوں پر یقین رکھنا، اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان، ہم بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ہم سب کو سب سے پہلے کیا ہے کہ مومن بننے کی ضرورت ہے، ایمان والا بننے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر خصوصی طور پر چونکہ علم کا ذکر چل رہا تھا نا، علم میں راسخ ہونے کے لیے ہمیں کس چیز پر ایمان لانا ہے طور پر؟ تو علم میں مضبوط ہونے کے لیے خصوصی طور پر ہمیں اپنے اندر جس چیز پر ایمان رکھنا ہے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کن کتابوں پر ایمان لے کر آنا ہے؟ ایک تو وہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اسے مانیں، اس پر ایمان رکھیں، اور اس کے علاوہ آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھیں کہ وہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، وہ بھی من جانب اللہ ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہیں، ان کتابوں پر بھی ایمان رکھنا۔
ठीक है। अब देखिए आपके सामने बात खुलकर आ गई ना कि युमिनूना बिमा उनजिला इलैका, है ना, कि इल्म में रासिख होने के लिए आपको ईमान रखना होगा, आपको ईमान लाना होगा, आपको मानना होगा उस चीज को जो नाजिल किया गया है आपकी तरफ। मैंने कुरान करीम के इल्म की तरफ यहाँ पर तवज्जो दिलाई जा रही है कि कुरान करीम का इल्म ये क्या है, बुनियादी इल्म है। जैसे मैं आपके सामने बार बार ये बात कह रही हूँ ना कि ये क्या है, बुनियादी इल्म है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए सर। तो बात ये चल रही थी कि वलमुमिनूना बिमा उनजिला इलैका, कि ईमान लेकर आना उस चीज पर जो नाजिल किया गया आपके तरफ। तो बात आपको समझ में आ गई ना कि इल्म में रासिख होने के लिए, इल्म में मजबूत होने के लिए पहले तो ईमान की जरूरत है ना। ये बात भी ध्यान में रखना कि अगर आप ये चाहती हैं कि आपका इल्म रासिख हो जाए, मजबूत हो जाए, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मोमिन बनना पड़ेगा, ईमान वाला बनना पड़ेगा, अपने ईमान को जगाना होगा, बेदार करना होगा। देखिए आज हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी आ गई है वो क्या है कि हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, हमारा ईमान मर चुका है, हमारा ईमान खत्म हो चुका है। आज हमें अपने ईमान को जगाने की जरूरत है, अपने ईमान को बेदार करने की जरूरत है ना? और हमारा ईमान इंतहाई कहना चाहिए कि बिल्कुल घट चुका है, हमें अपने ईमान को बढ़ाने की भी जरूरत है। और ये बात भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ईमान बढ़ता किस चीज से है। कहा भी जा रहा है ना कि युमिनूना बिमा उनजिला इलैका, किस चीज से ईमान बढ़ता है, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उनके सामने कुरान करीम की आयत की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। तो अपने ईमान को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, हमें कुरान करीम की तिलावत करना होगी, कुरान करीम को समझना होगा। और ये सबसे बड़ी हकीकत है जिसका मुशाहिदा आप भी कर रहे होंगे, इस चीज का अंदाजा, और हमें भी इस चीज का अंदाजा होता है कि कुरान करीम की आयत हमारे अंदर ईमान में इजाफा करती है। जिस वक्त हम कुरान करीम पढ़ते होते हैं, समझते होते हैं, सुनते होते हैं, है ना, हम लोग इस वक्त बैठकर जब मुताला करते हैं कुरान करीम का, उस वक्त अपने आप को क्या लगता है कि हमारा ईमान बढ़ता चला जा रहा है, हमारे ईमान में इजाफा हो रहा है ना। ज़ाहिरी तौर पर नजर आता है कि वाकई ईमान बढ़ रहा है। तो कुरान करीम की आयत वाकई इंसान के ईमान को बढ़ा देती है। बाद में ये कैफियत कायम नहीं रह पाती है। जो कुरान करीम को पढ़ते वक्त, सुनते वक्त, समझते वक्त जो कैफियत पैदा होती है ना, बाद में ये कैफियत नहीं होती, क्योंकि इस वक्त हम कुरान करीम का मुताला कर रहे होते हैं। तो कुरान करीम की आयत जो है वो ईमान के इजाफे का जरिया है, वो ईमान को बढ़ाने का जरिया है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें कुरान करीम की तिलावत करें, कुरान करीम को समझें, ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान करीम को दें ताकि हमारा ईमान बढ़ जाए। ठीक है। तो वलमुमिनूना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका, सबसे पहले जो चीज है वो क्या है कि कुरान करीम पर ईमान लेकर आना, इसे मानना कि ये अल्लाह की तरफ से उतरा है, इस बात पर ईमान रखना कि अल्लाह के रसूल के क़ल्ब अतहर पर उतरा है, इस बात पर यकीन रखना कि यह कुरान करीम तमाम इंसानियत की रहनुमाई के लिए आया है, तमाम इंसानों की हिदायत और गाइडेंस के लिए कुरान करीम आया है। इन तमाम चीजों पर ईमान रखना है कि कुरान करीम की हर बात सच्ची है, इसमें कोई झूठ नहीं है, हर शक व शुबे से बालातर है ये किताब, इसमें किसी शुबे की गुंजाइश नहीं है ना। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमें ईमान लाने की जरूरत है। और इससे पहले जो आसमानी किताबें नाज़िल हुई उस पर भी ईमान रखना, उसे भी मानना। आगे है कि और क्या सिफात हम सबको अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। वल मुकीमीना सलाह, और नमाज कायम करने वाले। देखिए बहुत अहम सिफात यहाँ पर बयान की जा रही हैं और फिर बताया भी जाएगा कि इन सिफात का अंजाम क्या होगा, फायदा क्या होगा, इल्म में रासिख होने का, ईमान रखने का, और फिर उसके बाद जितने सिफातें, नमाज कायम करना, ज़कात देना, अल्लाह पर ईमान रखना, आखिरत के दिन पर ईमान रखना। फिर इसका फायदा बताया गया कि इसका फायदा ये है कि हम इन तमाम लोगों को अजर अजीम से जल्दी ही नवाजेंगे। वाकई अगर हम अल्लाह ताला से अजर अजीम चाहते हैं, अजर अजीम की हम में से हर कोई दुआ करता है ना अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तो हमें बहुत बहुत अजर से नवाजना, अल्लाह ताला तो हमें बहुत बहुत सवाब देना। हम कोशिश भी करते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमें बहुत सवाब दे, है ना। इस चीज को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि वो क्या चीजें हैं कि जिसके जरिए हमें सवाब मिले। तो ये तमाम चीजें क्या है, सवाब को बढ़ाने के लिए हैं। ये तमाम चीजें अजर अजर को बढ़ाने वाली चीजें हैं, है ना। तो हम जरा बहुत अच्छी तरीके से इस आयत पर गौर फिक्र करेंगे ताकि हमारे अंदर ये अच्छाइयाँ पैदा हों ना। जो यहाँ पर सिफात बताई जा रही है, इन तमाम सिफात को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ समझना ही नहीं है, बल्कि अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने अमली जिंदगी में हमें इन तमाम चीजों को नाफिज करना है अपने ऊपर।
ٹھیک ہے. تو والمقیمین الصلاح، اور نماز کو قائم کرنے والے. اس کی جس چیز کی تشریح بھی آپ کے سامنے بارہا آتی ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے، کہ صرف نماز کو پڑھنے والے ہی نہ بنے، نماز کو قائم کرنے والے بنے. نماز کو قائم کرنے میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. اس میں یہ ہے سب سے پہلے چیز تو کہ صرف ہم نماز کو ایسے نہ پڑھیں کہ دل چاہا تو نماز پڑھ لی، دل نہیں چاہا تو نہیں پڑھی، آسانی ہوئی تو پڑھ لی، پریشانی ہوئی تو نہ پڑھی، گھر میں ہے تو پڑھ لی، باہر ہے تو نہیں پڑھی، ہے نا، کسی دن پڑھ لی، کسی دن نہیں پڑھی، کسی وقت پڑھ لی، کسی وقت نہیں پڑھی. یہ ہمارا انداز صحیح نہیں ہے. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا. 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم سفر میں ہوں، چاہے ہم حضر میں ہوں، چاہے ہم پریشانی میں ہوں، چاہے ہم آسانی میں ہوں، چاہے ہم غم میں ہوں، چاہے ہم خوشیوں میں ہوں. ٹھیک ہے، چاہے ہم گھر میں ہوں یا باہر ہوں، کہیں بھی ہو، چاہے جنگ کے حالات ہوں، خوف کے حالات ہوں، کسی بھی طرح کے حالات ہوں، لیکن میم تکلیف میں ہو. نماز کو قائم کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، مائک بند رکھیے آپ اپنا ارم. اچھا تو نماز کو قائم باجی آواز نہیں آ رہی. جی. تو بہت سارے ہم کیا ہوتے ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کو قائم کرنے والے بنیں. ٹھیک ہے، تو نماز کو قائم کرنے میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کے لیے ایک تو دیکھیے کہ وقت کی پابندی کا ہونا ضروری ہے، کہ وقت کی یعنی اوقات کی پابندی کی جائے. قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ مومنین کے اوپر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. تو نماز کے لیے ہمارا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت نکل گیا تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ارے اب کیا کریں، اب آخری وقت میں نماز پڑھنا، اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے کئی بار میں پوچھتی کر چکی ہوں نا کہ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اور نماز کے قائم کرنے میں یہ ہے کہ نماز میں جتنے شرائط ہیں ان تمام شرائط کا اہتمام کرنا. نماز کی شرط میں سے ہے کہ وضو کرنا تو وضو کیا جائے، نماز کی شرط میں سے ہے پاک و صاف ہونا، ہے نا. اور پھر کیا کرنا، کپڑوں کا پاک و صاف ہونا، جگہ کا پاک و صاف ہونا، جسم کا پاک و صاف ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، نا. یہ تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا. اور پھر نماز کو قائم کرنے میں یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے نماز پڑھی جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھی جائے. نماز اس لیے نہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، نماز اس لیے نہیں کہ چونکہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو اس لیے نماز پڑھنا ہے. نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنا. دکھاوے کے لیے نماز نہ پڑھیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھیں گے تو یہ شرک میں داخل ہو جائے گا، ہے نا. تو صرف اور صرف کیا ہے اللہ کے لیے نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کو قائم کرنے کی لازمی شرط ہے. ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان تمام چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے نماز کے تعلق سے، ہے نا. جو کہ نماز کو بہت ہی زیادہ سکون کے ساتھ پڑھنا، اطمینان کے ساتھ پڑھنا، دل جمعی، دل کی آمادگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ نماز پڑھنا. نماز کو ایسے نہیں ہے کہ کیا کریں، نماز پڑھنا ہے، جو کہ مسلمان ہے پڑھنا ضروری ہے نا. تو یہ سوچ کر نماز نہ پڑھیں، بلکہ کس لیے نماز پڑھنا کہ یہ نماز ہمارے پر فرض ہے، لازمی ہے. نماز چھوڑنا نہیں ہے ہمیں کسی بھی حالت میں. پورے شعور کے ساتھ نماز پڑھنا کہ ہم نماز میں کہہ کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں، کیا ادائیگی ہو رہی ہے ہماری زبان سے، ان لفظوں کو سمجھنا جو الفاظ ہماری زبان سے نکل رہے ہیں. نماز کا ترجمہ آنا چاہیے. تو یہ کہ ہم سب کو بہت لازمی چیز ہے، بہت یعنی کہ بہت ضروری چیز ہے یہ نماز کا ترجمہ یاد کرنا، تاکہ ہمارا ذہن کیا رہے، نہ فوکس رہے. اللہ تعالیٰ یعنی نماز میں ہمارے احسان بھی ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت ہو، نمازوں میں حسن ہو، خوبصورتی ہو. نمازوں کو جلدی جلدی نہ پڑھیں،
اور نمازوں کو دکھاوے سے ہی بچانا ہے، اور نمازوں کے اندر چوری یعنی کہ بہت جلدی جلدی رکوع کرنا، جلدی جلدی سجدے کرنا، اس سے بچنا چاہیے، آخر وقت میں نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ تمام چیزیں ہیں جو کہ نماز کو قائم کرنے میں آتی ہیں۔ آپ سب بھی اچھی طریقے سے جانتی ہوں گے کہ والمقیمین الصلاۃ میں اور کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، یعنی کہ نماز کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا، ٹھیک ہے، تمام شرائط کے ساتھ، تمام فرائض کا اہتمام کرنا، تمام واجبات کا اہتمام کرنا، ہر طرح کے منکرات سے بچنا، اور ہر طریقے سے نماز کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے۔ قرآن کریم میں جب بھی نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ فوراً زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نماز ہماری بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ ہماری مالی عبادت ہے۔ نماز حقوق اللہ میں شامل ہے، اللہ کے حق میں شامل ہے، اور والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ بندوں کے حق میں شامل ہے۔ دنیا میں دو ہی طرح کے حقوق ہیں، ایک تو حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، یا تو اللہ کے حق یا پھر بندوں کے حق۔ تو نماز یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم نماز ادا کریں، اور زکوٰۃ کی بندوں کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تو نماز بدنی عبادت اور زکوٰۃ ہماری مالی عبادت ہے۔ نماز کے حالانکہ بہت سے سائنٹیفک فائدے بھی ہیں، ہے نا، لیکن سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے تو نماز ہمیں ادا کرنا ہے۔ نماز آپ سب جانتے ہیں کہ نماز اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز مومن کی معراج، یعنی کہ نماز کے ذریعے انسان کو بلندی حاصل ہوتی ہے، چونکہ نماز کیا ہے، آسمان سے آئی ہے نا، معراج کے موقع پر دی گئی ہے اللہ کے رسول کو تحفے میں نا، تو کیا ہے کہ نماز انسان کو بلندی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ نماز انسان کو بہت ساری فحش، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، غلط کاموں سے، برائیوں سے۔ نماز انسان کو تقویت عطا کرتی ہے، طاقت عطا کرتی ہے، قوت عطا کرتی ہے۔ نماز کے ذریعے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، گھر سے نحوست نکلتی ہے، زندگی میں خیر و برکت ہوتی ہے نا، ایمان بھی بڑھتا ہے، نور بھی بڑھتا ہے، بہت سارے فائدے ہیں نماز کے۔ تو نماز جو ہے بہت ساری پریشانیوں کو دور کرتی ہے، بیماریوں کو، مصیبتوں کو، ہے نا، بلاؤں کو۔ نماز انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ ہر نماز، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کو پڑھنا، اس بیچ میں انسان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ نماز کو ایک بوجھ سمجھ کر نہیں پڑھنا ہے، بلکہ نماز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ یہ نماز ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کی زندگی میں صبر پیدا ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے، استقامت پیدا ہوتی ہے دین میں۔ نماز یہ ایک عملی مظاہرہ ہے ہماری ایمان کا۔ ایمان کے بعد دیکھیں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ نماز کا ذکر کیا گیا، اور آخرت میں بھی سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس کی نمازیں صحیح اور درست ہوں گے اس کے باقی تمام اعمال بھی صحیح اور درست ہوں گے، جس کی نمازیں ہی خراب ہو تو پھر اس کے آگے کے اعمال سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بہتر ہوں۔ تو ہم سب کو اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، نمازوں کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں پھر زکوٰۃ کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے زکوٰۃ جس کو شاید ہم نے بہت ہی زیادہ بھلا دیا ہے۔ آج سب سے زیادہ جس چیز سے ہم غافل ہو گئے ہیں وہ زکوٰۃ سے ہو گئے ہیں۔ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، شاید روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی طرف سے بے انتہا ہم غافل ہیں، انتہائی غفلت برتتے ہیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارے ذہن میں نہ جانے کیوں یہ چیز بیٹھ گئی کہ شاید زکوٰۃ کیا ہے، مردوں کو دینے کا کام ہے، وہ دیں، اور ہم کہہ بھی دیتے ہیں بڑی آسانی سے کہ انہوں نے دے دی ہوگی، ہمارے شوہر ہیں، ہمارے باپ بھائی بیٹے ہیں نا، وہ لوگ دے دیتے ہیں، دے دیتے ہوں گے، یہ چیز ہم سوچ لیتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر بھی فرض ہے اگر ہم کیا ہے صاحب نصاب ہیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں نا کہ زکوٰۃ کیا ہے کہ جس شخص کے پاس اتنا پیسہ ہو، یعنی صاحب استطاعت ہو، کتنا کہ جتنا یا تو 7.5 تولہ سونا خرید سکے یا 52 تولہ چاندی، ہے نا، یا پھر اس کے برابر اس کے پاس پیسہ ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور جب کہ اس کے اوپر 1 سال گزر جائے۔ زکوٰۃ کی میننگ میں آپ کو کئی بار بتا چکی ہوں کہ زکوٰۃ کی میننگ ہوتے ہیں پاکی اور صفائی کے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ انسان کے دل کو بھی پاک صاف کرتا ہے، انسان کے مال کو بھی پاک صاف کرتا ہے، انسان کی سوچ کو بھی پاکیزہ بناتا ہے، انسان کے اندر سے یہ مال کی محبت کو نکالتا ہے، آخرت کی محبت کو بڑھاتا ہے، دنیا کی محبت کو گھٹاتا ہے، اور بندوں کی محبت یعنی کہ غریبوں کی ہمدردی اس سے ہمارے اندر بڑھتی ہے، کیونکہ دیکھیے زکوٰۃ کی ایک میننگ بڑھنے کے بھی ہوتے ہیں، نشو و نما کے بھی ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ سے کیا کیا چیز بڑھتی ہے؟ اجر و ثواب بڑھتا ہے، غریبوں سے ہمدردی بڑھتی ہے،
مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے انسان کے، زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کل بھی یہ آیت رکھی تھی کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کے مال کو تو گھٹا دیتا ہے لیکن صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، یعنی کہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا اور زکوٰۃ دینا، اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کے لیے صدقات کا لفظ بھی استعمال کیا گیا نا، کہ جہاں پر بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینا چاہیے، وہاں پر صدقات کا ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کیا ہے؟ صدقہ ہے، نیکی ہے، نیکی کا کام ہے یہ۔ اور آپ سب جانتے ہی ہیں کہ زکوٰۃ کے فائدے نا، کہ یہ کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ، گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ، آخرت میں اجر و ثواب کو بڑھانے کا ذریعہ، اور بہت فائدے ہیں زکوٰۃ کے، دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں اور اخروی فائدے بھی بہت ہیں۔ تو زکوٰۃ کے فائدہ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے نا، کہ تاکہ دولت کیا ہو، وہ صرف امیروں کے بیس میں نہ رہ جائے بلکہ دولت کا سرکولیشن ہونا چاہیے، دولت کو آگے بڑھنا چاہیے، غریبوں تک پہنچنا چاہیے۔ ہر انسان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے دوسروں کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا پرسنل میٹر ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ مال تو ہمارا اپنا ذاتی ہے، یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے، اور ہم اپنا مال کسی اور کو کیوں دیں، اور ہم بھول جاتے ہیں قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس مال میں دوسروں کا حصہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے میں کئی بار بیان کر چکی ہوں، ہے نا، کہ لوگوں کے مالوں میں حق ہے کس کا؟ سائل کا بھی اور محروم کا بھی۔ تو ان کا حق نہ نکالنا، ان کا حق ادا نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ حق تلفی ہوگی، یہ ان کا حق ہڑپ کر لینا ہوگا، ان کے حق پر قبضہ کر لینا ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ یہ میرا مال ہے، بلکہ سوچے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی، ہمت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کاروبار دیا یا جاب دی، کچھ بھی دی، یہ اللہ تعالیٰ کا سراسر میرے اوپر احسان اور فضل ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ کیا ہیں، چاہتے ہیں، کاروبار نہیں مل پاتا ہے، جاب نہیں مل پا رہی ہے، لوگوں کو کام نہیں کر پا رہے ہیں، محنت نہیں کر پا رہے ہیں، یا تو بیمار ہیں، یا طاقت نہیں ہے، یا قوت نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ جس کی وجہ سے میں کیا ہوں، مال کما رہا ہوں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اس مال میں کیا کروں، اس مال میں سے اللہ کے بندوں کا حصہ نکالوں، یا یہ مال کا شکریہ ہے، یہ نا مال کا شکریہ جسے ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، دل سے، تو اس طریقے سے عمل سے شکریہ کیا ہے کہ اس مال کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کیا جائے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی ہے، تو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ آج کے امیر اور زیادہ امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب اور زیادہ غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کیفیت کو اگر ہمیں ختم کرنا ہے تو زکوٰۃ ہی کے ذریعے ختم کی جا سکتی ہے، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کے تعلق سے آتا ہے نا کہ ان کے دور میں زکوٰۃ پر اتنی پابندی کے ساتھ عمل کیا جاتا تھا کہ زکوٰۃ دینے والا آخر میں کوئی نہ بچا تھا۔ تو یہ کیفیت ہونا چاہیے نا، یہ طریقہ ہونا چاہیے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا، کہ ہم زکوٰۃ کی اگر پابندی کریں تو دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، غربت ختم کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی کے تعلق سے قرآن کریم میں اس کی بہت اجر و ثواب بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں نا، اور زکوٰۃ نہ دینے کا انجام بھی آپ کے سامنے قرآن کریم میں بیان کیا جا چکا ہے، آپ کے سامنے کئی بار میں بیان کر چکی ہوں۔ اور یہ ہے کہ چلیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اب ہم کوئی سوال ہو تو آپ لوگ بعد میں کر لینا۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر ایمان رکھنے والی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی۔ دیکھیے یہ تمام چیزیں، جیسے نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے نا، اور یہ کہ قرآن کریم پر ایمان رکھنا یا علم راسخ ہونا، ان تمام چیزوں کے لیے جو میں نے آپ سے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جو بنیادی چیز ہے، جو لازمی اور کمپلسری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی خوبی کہہ لیجیے یا خصلت کہہ لیجیے، ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نماز قائم کرنے کا معاملہ ہو چاہے، یعنی نماز ہم کتنی ہی ادا کریں، لیکن اگر اللہ پر ایمان نہیں تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ہم کتنی ہی دے دیں، ہم دنیا میں دیکھیں نا، بہت سے لوگ بہت چیریٹی کے کام کرتے ہیں، بہت لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہوتے ہیں، مسلم نہیں ہوتے ہیں، تو ان کا عمل آخرت میں قبول نہیں ہوگا، ہے نا۔ آخرت میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ پر ایمان رکھنا ہوگا، مومن بننا ہوگا ہمیں۔ مومن بننا ایک لازمی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو والمؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے والے بنے ہیں، اللہ پر ایمان کے ساتھ ان تمام کاموں کو انجام دیں۔ تو اللہ پر ایمان یہ کیا ہے؟ بالکل ایک دم بنیادی چیز، بالکل ایک دم فرسٹ چیز، لازمی چیز۔
اللہ پر ایمان رکھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ پر ایمان رکھیں کہ ہم نے اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. زکوٰۃ اس لیے ادا نہ کریں کہ دنیا کے لوگ ہمیں کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، بہت دینے والا ہے، یہ لوگ ہماری تعریف کریں ہم خوش ہو جائیں. نہیں، اللہ پر ایمان رکھیں کہ اللہ کے لیے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا بس کافی ہے. کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، کسی کو معلوم ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اللہ کو معلوم ہے، اتنا کافی ہے میرے لیے، مجھے اس کا بدلہ اللہ سے چاہیے. یہ ایمان ہونا چاہیے اللہ کے اوپر. ٹھیک ہے، تو چاہے نماز قائم کرنے کا معاملہ ہو یا زکوٰۃ ادا کرنے کا معاملہ ہو، تو کیا ہو، اللہ پر ایمان کے ساتھ ان تمام کاموں کو انجام دیا جائے. والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان. اچھا ذرا آپ لوگ 1 منٹ رک جائیں. تو آخرت پر ایمان رکھنا، تو دیکھیے میں آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی یہ بات بیان کر چکی ہوں کہ ہم جو بھی کام کریں تو کس لیے کریں کہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں چاہیے. ہماری نظر آخرت پر ہونا چاہیے کہ اخروی فوائد یا اخروی کامیابی ہماری مطمع نظر ہو، ہمارے پیش نظر ہو، نہ ہمارے سامنے ہو، کہ مجھے اس کا بدلہ کیا چاہیے، آخرت میں چاہیے. تو آخرت کے لیے کام کرنا، آخرت کو بہترین اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے کام کرنا. ٹھیک ہے، یعنی اس لیے کام نہ کریں. مائک بند کریے آپ کا مائک. تو آخرت پر ہماری نظر ہو. دیکھیے میں آپ کے سامنے شاید یہ بات بیان کر چکی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ان کی زندگی میں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتے تھے تو ان کی نظر آخرت پر رہتی تھی کہ یہ کام ہم کیوں کریں، کس لیے کریں، کیونکہ میری آخرت بہترین ہو جائے. آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے. دنیا کی زندگی ایک فانی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے. دنیا کی کامیابی فانی ہے، دنیا کی عزت فانی ہے. دنیا میں ہم کتنا ہی کچھ حاصل کر لیں، دولت، عزت، حکومت، شہرت، سب کچھ یہیں رہ جائے گا. لیکن آخرت کی کامیابی بھی ہمیشہ کی اور ناکامی بھی ہمیشہ کی. تو آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے، آخرت کی ناکامی سے بچنے کے لیے اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوں گے، تمام اعمال کرنا ہوں گے. تو نظر ہماری آخرت پر رہے، آخرت کے فائدوں پر رہے، دنیا کے ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ کہ جن کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں. اس سے پہلے بھی شاید میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر چکی ہوں اجر کے تعلق سے، ہے نا، کہ یہ اجر جو ہوتا ہے یہ کیا کسے کہتے ہیں؟ اجرت کو کہتے ہیں، بدلے کو کہتے ہیں، معاوضے کو کہتے ہیں. جو کسی کام اور کسی محنت کے بدلے میں جو چیز حاصل ہو اس کو اجر کہا جاتا ہے. تو اب ہم اجر چاہتے ہیں تو صرف دعائیں کرنے سے اجر نہیں مل جائے گا، بیٹھے بیٹھے نہیں مل جائے گا. اجر حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ تمام کام انجام دینا ہوں گے، ہے نا. اور اجرت تبھی ملتی ہے، محنت کا معاوضہ تبھی ملتا ہے جبکہ محنت کی جاتی ہے نا. تو محنت ہمیں کرنا ہے، بہت بہت علم حاصل کرنا ہے اور مضبوط علم حاصل کرنا ہے، اور قرآن پر ایمان رکھنا ہے، تمام آسمانی کتابوں پر. اور پھر ساتھ ساتھ اتنا ایسا نہ ہو کہ ہم علم میں بس آگے بڑھتے رہیں، علم ہی حاصل کرتے رہیں، کلاسز ہی لیتے رہیں، بس نہیں. اپنے آپ کو ہمیں کیا کرنا ہوگا، نمازوں سے مزین کرنا ہوگا، نمازوں کے اوقات کی پابندی کرنا ہوگی، اور ساتھ ساتھ ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرنا ہوگی. کسی بھی کام میں پیچھے نہیں رہنا ہے، ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے، چاہے وہ اللہ کے حق ہو، بندوں کے حق ہو، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، ہے نا، یا علم حاصل کرنے کا ہو، قرآن کا علم حاصل کرنا، کچھ بھی کرنا ہو، ہر میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، جو بھی کیا ہو فائدہ مند ہو، جس سے ہماری آخرت کامیاب ہو جائے. اور لازمی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ان تمام کاموں کو انجام دیا جائے، تبھی کیا ہے، عظمت والا اجر ملنا ہے، بڑا اجر. اور بڑے اجر سے مراد جنت کا اجر ہے. دیکھیے جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جا کر انسان کو عظمت حاصل ہوگی نا، یعنی وہاں پر انسان کی قدر کی جائے گی، اس کی عزت کی جائے گی، اور قدر و منزلت والی جگہ ہے انسان کی عزت. یعنی وہاں پر جا کر ہر انسان کو لگے گا کہ شاید میں یہاں کا سب سے امپورٹنٹ شخص ہوں، یہاں کا VIP ہوں، یہاں کا خاص مہمان ہوں.
मेरे साथ एक खुसूसी मामला किया जा रहा है। कौन नहीं चाहता है, हर एक के अंदर जो ख्वाहिश होती है वो क्या होती है कि मुझे इज्जत मिल जाए, है ना, कोई कुछ मिले ना मिले कि इंसान इज्जत से बात कर ले। इज्जत की ख्वाहिश हर इंसान की फितरी ख्वाहिश होती है। तो जन्नत में जाकर ये इंसान को इज्जत और सरबुलंदी हासिल होगी, उसे हकीकी खुशी हासिल होगी, तो वहाँ का अजर सबसे बड़ा अजर है। तो हम दुनिया के फायदों पर नजर ना रखकर जन्नत के फायदों पर नजर रखें। और इंशाल्लाह हमने जो ये आयत पढ़ी हैं, इन तमाम आयत को, इन तमाम खसलतों को हम सबको अपने पर नाफिज करना है, अपने आप को मुज़य्यन और आरास्ता करना है इंशाल्लाह। आज हमारा पूरा टाइम इसी एक आयत को समझने में लग गया। तो ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरीक़ा से हमने इसको समझा है, इसी तरीक़ा से हम क्या करें, इस पर अमल पैरा होने की कोशिश भी करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगर किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। जी, कोई कुछ कहना चाहता है या कोई सवाल करना चाहती हैं तो सवाल कर सकते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम तकलीफ में नमाज कैसे पढ़ेंगे? पूरा जला हुआ है बैग। हेलो जी, हेलो जी, हेलो